बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से देखने वालों को हम वेलकम करते हैं। मरहूम अरशद शरीफ के कत्ल पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आज खुद नोटिस, लार्जर बेंच की समाअत, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट को अदालत में पेश कर दिया गया। मरहूम अरशद शरीफ साहब की जो वालदा हैं, उनकी दरख्वास्त को नजरअंदाज करते हुए पुलिस ने अपनी ही मुद्दत में FIR दर्ज करा दी। हकायक को किस बदतरीन तरीके के साथ छुपाया जा रहा है, इसकी तफसील आपके साथ हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में शेयर करेंगे। दूसरी जानिब लाहौर के अंदर कब्जा माफिया किस तरह से खेलों के मैदान को उजाड़ रहा है, आज मुबारक सेंटर का फॉलोअप भी आपके साथ शेयर करेंगे। और CDA की मेहरबानियों की तो एक लंबी दास्तान है, अब की बार ये मेहरबानी पाक व्यू सोसाइटी पर, CDA के इस नवाजिश की तफसील भी आपके साथ शेयर करेंगे। मरहूम अरशद शरीफ साहब के ऊपर बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि स्टूडियोज में इस वक्त अरशद शरीफ साहब के करीबी दोस्त और उनके वकील भी रहे शुएब रज़ाक साहब, वो हमारे साथ मौजूद है। सर, आपको भी वेलकम करेंगे हम स्टूडियोज के अंदर। आमिर साहब, आपकी तरफ जाने से पहले मगर अपने देखने वालों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जिस दिन से मरहूम अरशद शरीफ का बहिमाना तौर पर कत्ल किया गया, जिस तरह से हक़ाइक़ को छुपाया जा रहा है, जिस तरह से इंसाफ ना मिलने की तवक्को जाहिर की जा रही थी, गुज़श्ता 1-1.5 महीने से आमिर साहब क्या बात करते रहे, क्या ऑब्जर्वेशन देते रहे, वो पहले अपने देखने वालों को दिखा देती हूँ, वापस आके मैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगी। पाकिस्तान की तहकीकाती टीम इनफैक्ट वहां पर तहकीक या तफ्तीश के लिए नहीं बल्कि अपनी बज़ाहिर महसूस होता है तफरीक के लिए गई है। पाकिस्तान की टीम का कितना संजीदा मिजाज है, कभी कैंडी क्रश देख खेलते हुए नजर आते हैं, कभी हमें इस किस्म के मूड में नजर आते हैं। आमिर साहब, आप भी देख रहे होंगे वहाँ ये जो नीचे हम तस्वीरें सही दिखा रहे हैं कि वो दांत निकाल रहे हैं, सोवेनियर्स ले रहे हैं। और इससे पहले जो पाकिस्तान की वहाँ पे एम्बेसडर हैं, उनका रवैया भी, उनके जो बयानात पहले ही आई कि बगैर तफ्तीश के उन्होंने कहा जी वो हॉलीडे पे आए हुए थे, और ये तफ्तीश के बगैर ही पहले ही कह दिया था उन्होंने कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी था। तो हमें पहले ही शक था कि ये एक कवर अप तो ज़्यादा लग रहा है कि हमारे ऑफिशियल और वहाँ के ऑफिशियल मिलके, ताकि ना उनकी जिम्मेदारी रहे और वो किसी पे भी डाल दिया जाए। हमें तो यही लग रहा है क्योंकि इनका जाना ही वहाँ पे मशकूक था बगैर मैंडेट के, कि जुडिशल कमीशन का कहा गया था, भी जुडिशल कमीशन बना नहीं था, और जो बनाया गया है उससे उनकी वालदा को भी एतराज़ है, हमारी कम्युनिटी को भी एतराज़ है, हर एक किसी को एतराज़ है कि ये किस तरीके से कमीशन बनाया गया है। और फिर ये दो लोग जो गए थे, ये बगैर किसी गवर्नमेंट ने अपनी मर्जी से भेज दिए, दोनों अपनी मर्जी के लोग थे, तो ये तो कवर अप लगता है। पाकिस्तानी रिपोर्ट बड़ी ही नामुकम्मल है और एक्सरे का जिक्र नहीं है कि ये खाना पूरी की गई है, ये एक कवर अप सा लगता है। हमारा गिला अभी भी है और हम रोज़ रिपीट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है फुट ड्रैगिंग कर रही है, जुडिशल कमीशन नहीं बना पा रहे। अदालतों की मुझे नहीं समझ आ रही कि क्यों रिलक्टेंस है। ये एक दिन का काम है, कम से कम अनाउंसमेंट रजिस्ट्रार को हम रोज़ कह रहे हैं कि एक अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए कि अभी तक उन्होंने क्या इस प्राइम मिनिस्टर की, ये उनके लिए लाजमी करना है कि ये उनके ऊपर ऑर्डर प्राइम मिनिस्टर का है। अल्टीमेट जमानत जो होती है इंसाफ की, वो पाकिस्तानी अदलिया पे है। अदलिया को समझ नहीं आ रही, लोग, हम भी वहाँ तरले कर रहे हैं, सुना हमारी कम्युनिटी भी उसके लिए एहतजाज कर रही है, एप्लीकेशनें हम लिख रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह के उनकी ये ऑब्लिगेशन है, ये कोई चॉइस नहीं है। हम ये नहीं कह रहे सुओ मोटो कहें, भाई आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कमीशन बनाएं। आज 15-20 दिन हो गए हैं, अदालत को कोई वहाँ जू नहीं रहेगी। मुझे समझ नहीं आती कि उनको किस बात का इंतजार है। रजिस्ट्रार साहब को अगर वो ये नहीं कर रहे कि इसके मतलब जो जुडिशल कमीशन बनाना था वो नहीं बना रहे, उसकी वालदा कह चुकी हैं, हम रोज़ कहते हैं, और प्राइम मिनिस्टर कह चुके हैं, उसके बाद उनकी ऑब्लिगेशन है। अगर वो कोई प्रेशर थे उनके ऊपर या ये इंतज़ार वो भी कर रहे थे, जो कि अब कहना पड़ता है कि समझ नहीं आती क्योंकि वजूहात, तो वो बता दें कि जनाब उनकी वजूहात क्या हैं कि अब ये हम करने जा रहे हैं। हमारी कम्युनिटी के अंदर ये बहस चल रही है कि हम एक पिटीशन साइन करवा के वो दे रहे हैं, उसके बाद शायद हम सोच रहे हैं कि यही फिर हमें भी धरना देना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के बाद, तो अनकरीब शायद हम करना जाएंगे। अब तो मेरी गुजारिश होगी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से कि खुदा के लिए इसके अंदर या तो हमें रीजंस बता दें, वरना इसका जुडिशल कमीशन बना दें। हम उम्मीद क्या रखें, हम ये हमारा बहुत बड़ा इम्तिहान है, चैलेंज भी है। हम इंश्योर करेंगे, हम आराम से नहीं बैठेंगे कि ये इसकी तफ्तीश करवाई जाएगी। और ये बड़ी तकलीफ की बात है कि जो चीफ जस्टिस अताब बंदयाल जो हैं वो अनाउंस नहीं कर रहे। हमने कल फैसला किया है कम्युनिटी ने अरशद के 40वें के ऊपर कि हम वहाँ पे धरना भी देंगे और हम उसके वहाँ पे एहतजाज भी करेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने। हमें जवाबन बताया जाएगा, कोई लीगल लकूनाज हैं
یہ عامر صاحب ہم نے سنا ہے، کہا جا سکتا ہے کہ انصاف ملنے کا پروسیس عدالت کی طرف سے شروع ہو چکا؟ جی یہ شکر ہے کہ ہمیں وہاں پہ دھرنا دینے بغیر ہی ہماری یہ التجا سن لی گئی، اور یہ جوڈیشل کمیشن تو ابھی بننا ہے، دیکھیں گے کب بنتا ہے یا ٹرائل کیسے ہوتا ہے۔ یہ ہمارے پاس بیرسٹر شعیب رزاق ہیں، ان سے پوچھیں گے اس کے لیگیلٹیز کی پوچھیں گے، یہ بھی ان سے پوچھیں گے کہ سو موٹو کیوں کیا گیا، اور یہ اس کو حالانکہ پرائم منسٹر نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن ڈائریکٹلی کیوں بلایا گیا، پھر پولیس کی مدعیت میں ایف آئی آر درج کرا دی ہے اور نظر انداز کر دی ان کی والدہ کی اپلیکیشن کو۔ یہ کافی چیزیں ہیں لیگل پوچھیں گے، مگر میں تھوڑا سا ہمارے پاس یہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے ایف آئی اے کی جو کہ عدالت کے کہنے پہ دی گئی ہے، اس کے کچھ مندرجات بتانا چاہتا ہوں۔ اچھا یاد رہے کہ جو فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ ہے اس کا جو جوڈیشل رپورٹ ہوتی ہے یہ انویسٹیگیٹو رپورٹ ہوتی ہے اس سے ایک درجہ نیچا ہے، مگر اور اس کے اوپر ہمیں بڑے اعتراضات رہے ہوئے ہیں کہ یہ بغیر جوڈیشل کمیشن کے بغیر کسی اتھارٹی کے یہ ایک ٹیم بھیج دی گئی تھی جس کے اوپر نہ ہمارے سے مشاورت، کمیونٹی سے مشاورت نہیں کی گئی تھی، ان کے خاندان سے مشاورت نہیں کی گئی تھی، اور یہ عدالت نے بھی آج کہا کہ ایف آئی آر درج کیے بغیر کیسے آپ انکوائری کروا رہے ہیں، کس مینڈیٹ کے تحت کروا رہے ہیں۔ اس کے بہت زیادہ سوالات ہیں، اس کو ہم کنٹیسٹ کرتے ہیں، پوری کمیونٹی کرتی ہے اور ارشد شریف کا خاندان بھی کرتا ہے کہ اس کو ہم اون نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں کئی جگہ پہ لگتا ہے کہ یہ جو رپورٹ ہے یہ کور اپ ہے، مگر پھر بھی بہرحال ایک فائنڈنگ رپورٹ آ گئی ہے، اس کے مندرجات چاہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کیس پہ اثر کیا پڑے گا وہ بات کی بات ہے، مگر اس کے مندرجات جو ہیں وہ کچھ آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ اس میں جو مور اور لیس جو اس کی لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے سارا کچھ کینیا کی پولیس پہ ڈال دیا ہے کہ یہ جو قتل ہے اس کے اندر کینیا کی پولیس جو ہے ملوث تھی، اس کے اندر تفتیش بھی انہوں نے بہت مشکوک کی، اس کے بعد وہاں سے جو گھات لگا کے پولیس بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ کسی طور پہ بھی وہ جو ان کا بیان تھا کہ جی وہ چوری کی گاڑی پکڑنے اس پوزیشن میں نہیں تھی، اور وہ جو جی ایس یونٹ تھا جو وہاں بیٹھا ہوا تھا اس کا مینڈیٹ نہیں تھا وہ چوری کی گاڑیوں کو ڈھونڈنا، اور یہ ایک بالکل پلان تھا، اور اس کی تفتیش بھی غلط ہے۔ ٹاپسی کے متعلق بھی انہوں نے بڑے نقائص نکالے کہ ٹاپسی بھی ان کی ٹھیک نہیں ہے، اور موقع واردات پر ان کے مشکوک نظر آیا کہ جو گولی جو تھی فار ایگزامپل وہ کلوز رینج سے ماری گئی، کلوز رینج سے، مگر وہ گھس کر پار نہیں گئی، اور وہ گاڑی میں کوئی نشان نہیں ملا کہ گولی اندر سے جا کے باہر کدھر لگی۔ اور دوسرا یہ اوورآل انہوں نے گھوم پھر کے سارا جو اس کا ایک پورشن ہے رپورٹ کا وہ کینیا کی پولیس پہ، اور اس پہ بہت زیادہ انہوں نے بڑے بڑے سوراخ بتایا کہ the big holes in that۔ اب جو لوکل ہے، لوکل جو یہاں کی اس کے قتل کے حوالے سے لب لباب یہ ہے کہ انہوں نے یہ مان لیا ہے کہ یہ جو کچھ بھی یہاں سے ہوا، جو بھی ارشد شریف صاحب کے ساتھ، جو ارشد شریف شہید کے ساتھ، وہ وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا ہوا، وداؤٹ ڈیو پروسیس آف لا ہوا، اور انہوں نے یہ اقرار کیا اس میں کہ اٹ واز پلانڈ ٹارگیٹڈ اسیسینیشن ود ٹرانس نیشنل لنکس، کہ یہ بالکل جانتے بوجھ کے پلان کر کے اس کو قتل کیا گیا، اور یہ بین البر اعظمی اس کی پلاننگ ہوئی، اس کے لنکس جو ہے 2-3 بر اعظموں تک جاتے ہیں، یہ انہوں نے مانگا ہے۔ مگر بیسیکلی انہوں نے جو یہاں کی بھی تفتیش ہے نظر آتا ہے کہ جو گورنمنٹ ہے یہ شروع میں ڈینائل میں تھی، پہلے تو بہت ہی ایک بیڈ ٹیسٹ میں مریم بی بی نے ٹویٹ کی جو کہ انہوں نے پھر واپس لے لی، مگر وہ اس سے گورنمنٹ کے موڈ کا پتہ چل گیا کہ یہ شہید کی موت کے اوپر یہ ایک قسم کے کئی دفعہ بڑی تکلیف ہوتی ہے بتاتے ہوئے بھی کہ خوشی نظر آئی، اور اس کے بعد رانا ثناء اللہ صاحب کے بیانات آتے رہے کہ انہوں نے کہا جی اس کو ان کو ڈر کا ان کو کوئی خطرہ نہیں تھا پاکستان میں، اور وہ کیوں چلے گئے اور کس نے انہیں دوڑایا۔ اس رپورٹ میں ان کو احساس ہو گیا ہے، یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے کسی پہ ڈال دی ہے، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، اشارے کنارے چل رہے ہیں، نام نہیں لیتے ہیں، مگر انہوں نے یہ کسی پہ ڈال دی ہے۔ فار ایگزامپل انہوں نے کہا جی جو ارشد شریف تھے ان کے خلاف جو یہاں پہ ان کو یہاں سے دوڑایا گیا، اور جنہوں نے ایف آئی آر درج کروائی وہ ان کی نیت تھی کہ یہ دوڑائے، اس کو ڈرایا جائے، مگر کون تھا یہ اس کا وہ ذکر نہیں کر رہے۔ اس کے بعد دبئی میں کوئی تھا جو اسے مجبور کر رہا تھا وہاں کی گورنمنٹ کو کہ اس کو دوڑایا جائے، وہ کون تھا وہ بالکل اس پہ خاموش ہیں، مگر تھا۔ ارشد کے پاس وہاں 20 دن کا بھی ویزا موجود تھا دبئی کا، مگر اس سے پریشر کیا گیا کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔
اس کے بعد کینیا پہنچنے کے بعد اس نے 3 دفعہ دبئی کا ویزا کے لیے اپلائی کیا مگر اسے ریجیکٹ کر دیا گیا. یاد رہے کہ ارشد شریف جو ہے متعدد دفعہ دبئی جا چکے ہوئے تھے اور وہ ان کا کبھی بھی ویزا ریجیکٹ نہیں ہوا تھا, مگر کوئی تھا جو اس کو رکوا رہا تھا. یہ انہوں نے ذکر نہیں کیا جی یہ کون تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی بالکل ارشد شریف نے وی لاگ میں بتایا تھا کہ اس کی جان کو خطرہ ہے. اس نے پاکستان میں تقریباً 15 لوگ کو یہ اپنے اپلیکیشن بھیجی کہ میری جان کو خطرہ ہے. صدر پاکستان کو بھیجی, وزیر اعظم پاکستان کو بھیجی, وزیر داخلہ کو, وزیر دفاع کو, ایک پوری لمبی لسٹ ہے. تو جو بھی کوئی کسی اہم عہدے پہ براجمان تھا ان سب کو اس نے خط لکھے کہ میری جان کو خطرہ ہے, مگر کسی نے کچھ نہیں کیا. اور نظر آتا ہے کہ کوئی تھا جو ان کو روک رہا تھا. اب جو ہے اس میں ایک انہوں نے کہا جی ایف آئی آر ہے جس کے اندر جو ایس ایچ او صاحب کو جب بلایا گیا, اس رپورٹ میں یہ درج ہے, تو انہوں نے یہ میمن گوٹ کراچی کے ایس ایچ او صاحب ہیں, عتیق الرحمان ان کا نام بتایا گیا ہے. ان کو جب بلایا گیا تو انہوں نے کہا جی مجھے جو ہے ایجنسی, انہوں نے نام بھی لیا ہے ایجنسی کا, انہوں نے کہا جی ایجنسیوں نے بلایا اور ایس ایس پی ملیر صاحب کے کہنے پہ مجھے وہاں بلایا گیا. اور اس کے بعد کہا کہ ارشد شریف اور باقی 2 حضرات شہباز گل سمیت ان کے نام جو ایف آئی آر کاٹی جائے. تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے لیے گورنمنٹ کی اجازت ہوتی ہے, اور وہ انہوں نے کہا جی گورنمنٹ کی اجازت آ جائے گی. انہوں نے کہا جی 3 ایجنسی کے آفیسر وہاں موجود تھے اور وہ اجازت بعد میں نہیں آئی. مگر اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی باقی جو نام لیے ہوئے ہیں وہ کسی کو وہ بالکل مشکوک قسم کی ہے کہ جی مجھے جاتے وقت وہ راستے میں ٹیلی فون آ گیا, کسی نے واٹس ایپ پہ میسج بھیج دیا. اور ابھی جو ہے ہمیں لگتا ہے, ہمیں شک ہے اور ہمیں امید ہے کل عدالت یہ پوچھے گی کہ یہ کون تھا جو کہ مدعیت میں پولیس کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کرا رہا ہے, عدالت کے کہنے کے باوجود نظر انداز کرتے ارشد شریف کی والدہ کی اپلیکیشن کو کہ میرے نام سے ایف آئی آر کاٹی جائے. اب میں آتا ہوں بیرسٹر شعیب رزاق صاحب سے کہ شعیب رزاق صاحب یہ آج عدالت نے کہا اور کلیئرلی نظر آ رہا تھا کہ عدالت نے ایک تو آبجیکٹ بھی کیا کہ آپ نے 42 دن ہو گئے ہیں اور ابھی تک وہ نہیں درج کرائی ہے, جب کی بھی جا رہی ہے تو اس طرح کی جا رہی ہے, اس کی کیا قانونی حیثیت ہے اور یہ کیوں کی جا رہی ہے, اور وہ کون تھا یہ کون ہے. دیکھیں عامر بھائی, ایک تو انویسٹیگیشن جو رپورٹ ہے نا اس نے وہ سارے سوال ری انفورس کر دیے ہیں جو میں اور آپ اور اس کے دوست اور فیملی یا سارے پاکستانی پوچھ رہے تھے. انہوں نے جواب آپ کو ایک بھی نہیں دیا, انہوں نے کوئی آپ کو جواب نہیں دیا. انہوں نے ایک جواب یہ دے دیا کہ جناب ہمارے خیال میں دیکھیں دے ور سپوز ٹو انویسٹیگیٹ کہ ایف آئی آر کس نے کٹائیں. انہوں نے یہ مدعا لگا دیا کہ جناب اس نے بتایا کہ یہ ایف آئی آر ہم نے اس کے کہنے پہ کٹائیں. دے ہیو ناٹ کلیئر دا ایئر. دوسرا ان کی اور چیک کر لیں بات کہ سپریم کورٹ نے آج جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم نے یہ ہیئرنگ, آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا اچھا ایک سوال پوچھا تھا کہ جناب یہ کیا وجہ تھی کہ پرائم منسٹر کے لکھنے کے باوجود سپریم کورٹ نے جوڈیشل کمیشن نہیں بنایا. جب ہیئرنگ سٹارٹ ہوئی 2 باتیں کی چیف جسٹس صاحب نے. ایک تو یہ کی کہ آئی ہیو ریسیوڈ اے لیٹر فرام ارشد's مدر, اس کی وجہ سے میں نے سو موٹ ایکشن لیا. یہ پرائم منسٹر کے جو ہے درخواست پہ نہیں بنائی گئی, یہ ارشد شریف کی والدہ اس کو زیادہ مقدم ٹھہرایا. اور دوسرا 184(3) میں اٹ نیڈس ٹو بی آف پبلک امپورٹنس. انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ میں نے سو موٹو ایکشن لیا ہے, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ ارشد, اٹس اباؤٹ پبلک امپورٹنس اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. یہ 2 امپورٹنٹ ایشوز تھے جو جب جوڈیشل کمیشن آپ بناتے ہیں نا تو ان کے یہ منظرات نہیں ہوتے. ابھی انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے اس کو زیادہ امپورٹنس دی ہے. ٹھیک, اس کو زیادہ امپورٹنس دی گیا. 184(3) کے تحت یہ سو موٹو ایکشن لیا گیا ہے جس کے تحت کہ یہ پبلک امپورٹنس کا ایشو ہے, اٹس ناٹ اباؤٹ ارشد اونلی. دوسری بات یہ ہوئی کہ جناب ایف آئی آر نہیں کاٹنی آپ نے. ایف آئی آر کا یہ کہا گیا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ میٹر ارشد شریف کی والدہ کی بہیسٹ پہ سو موٹو ایکشن لیا ہے تو یہ مدعیت تو ارشد شریف کی والدہ کی بنتی ہے. اور سپریم کورٹ نے کلیئرلی انڈیکیٹ کیا کہ آپ اس پہ ایکسپٹ کیا تو انہی کی مرضی کے ایف آئی آر ہونی کرنی چاہیے. اب وہ یہ ہوتی ہے کہ ادھر یہاں سسٹم یہ ہو رہا ہے کہ آج عامر بھائی 42-43 دن کے بعد
جو ایکٹیویٹی جنریٹ ہوئی ہے دیٹ از اونلی بیکاز آف چیف جسٹس آف پاکستان. ادروائز ہم بھاگ رہے تھے 42 دن سے, نتھنگ واز ہیپننگ, کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. ویسے 42 دن بھی ہمیں تو شکایت رہی کہ عدالت کو 42 دن کیوں لگے. اچھا اس میں دو باتیں ہیں. دیکھیں آپ جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں, جوڈیشل کمیشن کی بات کر رہے ہیں تو سپریم کورٹ کین ناٹ, جوڈیشل کمیشن میں بھی بہت ساری, اگر پرائم منسٹر کہہ رہے تو ابلیگیشن نہیں ہو جاتا کہ دو باتیں ہیں. جوڈیشل کمیشن کی وہ بات کر رہے تھے, ایکچولی دے سبمٹڈ اے پروپوزل فار انکوائری کمیشن انڈر 2017 ایکٹ. اب سپریم کورٹ اس طرف جا نہیں سکتی, بہت سارے لکوناز تھے اس کے اندر ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اس طرح کی ہو جانی تھی کہ اس کے اندر تفتیش نہیں ہو پاتی, تفتیش نہیں ہو سکتی تھی, وہ انکوائری کمیشن میں چلے گئے. یہاں جو آج سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لیا ہے, انہوں نے پہلے یہ کہا کہ میڈیکل رپورٹ آپ کی, وی آر ناٹ ایکسپٹنگ یور میڈیکل رپورٹ. ایز فار ایز دس رپورٹ از کنسرن, ایوری ون از اویئر آف دس رپورٹ, کہ انہوں نے کوئی سوال کا جواب نہیں دیا, انہوں نے صرف سوالوں کو ریز کیا ہے, ان کے پاس جواب کوئی نہیں تھا. سمپل سی بات ہے نا عامر بھائی, they were supposed to investigate the matter and come up with some conclusion کہ this is what happened. یہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں آپ کو نہیں پتا تھی, مجھے نہیں پتا تھی کہ ایف آئی آر کی انفارمیشن تو ہر بندے کو پاس تھی نا کہ ایف آئی آر کہاں کٹی ہوئی ہے. وہ تو بس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہے, کوئی ہے, یہ نہ پوچھیں کہ وہ کون ہے. ہاں لیکن ہم کسی اور کے بیہاف پہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ یہ ہے, خود نہیں آپ نے کہنا, اس کی کنکلوژن نہیں نکالنا. مگر اب یہ جو مدعیت میں انہوں نے اپنی پولیس کی اس میں کر دی ہے, تفتیش بھی وہی کر رہے ہیں اور پروسیکیوشن بھی پولیس نے کرنی ہے, اس کا سپریم کورٹ کیا نوٹس لے گی؟ سپریم کورٹ ایک تو یہ کہہ سکتی ہے نا کہ 161 کے تحت آپ ارشد شریف کی والدہ کا بیان لے لیں, which is going to be integral part of this FIR. دوسرا سپریم کورٹ صبح پوچھے گی کہ آپ نے ارشد شریف کی والدہ کی مدیت میں یہ ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی. وہ تو اگر کوئی وارث نہ ہو, جو قانونی پوزیشن ہے, وارث نہ ہو تو آپ پولیس کی مدیت میں کرتے ہیں. جب وارث موجود ہے, وارث کی اپلیکیشن ہے, اس کی والدہ کی اپلیکیشن ہے, وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ یہ کیا پریشر تھا, کون پریشر ڈال رہا ہے, کون یہ فیصلے کر رہا ہے. نہیں عامر بھائی, اس وقت جو سپریم کورٹ میں جو بھی لوگ پیش ہو رہے تھے ان کی حالت بہت بری تھی. They had no idea what they were talking about. اور سپریم کورٹ بار بار اس چیز کو ان کو باور کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. No one was aware of the next step. صرف عدالت میں کھڑے ہو کے انہوں نے بتا دیا جی ہم آگے ہیں, ان کو پتہ کچھ بھی نہیں تھا. سپریم کورٹ نے شکر کریں کہ یہ سو موٹو ایکشن لے لیا, اب چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ نے پہلے بھی آپ نے 2-3-4 شو میں کہا کہ یہ جو رپورٹ بنانے گئے ہیں, یہ تو دس واز بیسیکلی کہ آپ لوگوں کا پریشر آیا ہے تو آپ کور اپ. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام کیا ہے کہ یو وینٹ ٹو کینیا, دین یو کیم بیک ٹو پاکستان, دین یو وینٹ ٹو دبئی اگین. آپ جب کینیا جا رہے تھے یو ور ان دبئی, ٹھیک ہے. ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ وہاں سے کیوں نکالا گیا. پھر اس کے بعد اس کی کریکٹر اسیسینیشن کی جا رہی ہے اس میں کہ جناب وہ جو بھی معاملہ انہوں نے پہلے کیا, اسی لیے ہم اس کو کنٹیسٹ کر رہے ہیں, اس کے وہ والے مندرجات دے رہے ہیں. ایک اور بات اس کو خاص طرف لے جانے کے خاص ڈیزائن کے ساتھ یہ ہے. دس سٹارٹڈ رائٹ ان دا بگننگ. نہ پہلے وہ اسمگلر آ گئے, گولڈ آ گیا, اور بہت ساری باتیں آ گئیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد انہوں نے آخر میں یہ مدعا ڈال دیا. یہ مدعا مطلب یہ ہمارے لیے سو ڈسٹربنگ ہے. مطلب دے نیڈ ٹو بی ٹیکن ٹو دا ٹاسک, دیز پیپل. اور جو ہم لوگ 25 سال سے ارشد کو جانتے ہیں, یہ اس کی ہر کوئی گواہی دیتا ہے کہ اس کا ایک بالکل جو ہے انٹیگریٹی اور کیریکٹر جو تھا وہ بالکل انبلیمش تھا. اور مزے کی بات ہے, آئی جسٹ اسپوک ٹو دیم رائٹ ناؤ, میری ابھی ان سے بات ہوئی. آپ کے متعلق بھی کوئی ڈگے کہ آپ نے یہ کہا وہ کہا, جو میرے بارے میں کاشف عباسی بھی شکایت کر رہے تھے, اور بھی لوگ جن کے انٹرویو انہوں نے کیے, سب شکایت کر رہے تھے کہ ہمیں مس کوٹ کیا گیا, ہم نے یہ باتیں نہیں کی. نہیں, اس کے علاوہ ایک اور بات عامر بھائی, بیسیکلی یہ جو اٹیمپٹ تھی نا, دس واز ٹو فنش دا میٹر, کہ جناب کوئی پرسنل ایشو وہاں ہوا ہے. دو کنٹرڈکٹ کیا کر رہے ہیں. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پتہ نہیں کتنے کانٹیننٹ انوالو ہیں اس سازش میں, اور یہ پلان مرڈر بھی ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 انڈیویجولز کا ایشو تھا, دے وانٹڈ ٹو کور اٹ. وزیر داخلہ کی پرمیشن کیوں چاہ رہے تھے وہ رپورٹ پیش کرنے کے حوالے سے؟ اچھا, وہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. کورٹ میں کیا ہوا, انہوں نے کہا جی آپ کو, ہم نے کہا تھا رپورٹ دیں, ایچ آر سیل نے آپ کو کہا تھا رپورٹ دیں, تو انہوں نے کہا جی وی نیڈ ٹو, اٹارنی جنرل صاحب نے کہا جی وی نیڈ ٹو سبمٹ دس رپورٹ بیفور دا چیف ایگزیکٹو. تو فاضل جج صاحب نے پوچھا یار ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں, رپورٹ آپ نے ہم کو دینی ہے, تو آپ ان کو دے کے کیا آپ نے اس میں کوئی, یو وانٹ ٹو ٹیک سم امینڈمنٹس ان دیٹ رپورٹ,
آپ یو آر سپوز ٹو گیو اٹ ٹو اس, پھر ہم ڈیسائیڈ کریں گے. ایز فار ایز جو میڈیکل رپورٹ از کنسرن, ہم اس پہ بھی کوشچن اٹھا رہے ہیں. تو دے ہیڈ نو آنسر. یہ ان کی ڈائریکشن پہ یا رات کو سبمٹ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اور یہ اس کے مندرجات چیک کر لیں کہ انہوں نے ایکسچیکر کے پیسے لگا کے اور ساتھ ایک اور عامر بھائی, سر میں نے یہ رپورٹ لکھی, آئی جسٹ اسپوک ٹو ہم 5 منٹس اگو. میں نے کہا آپ نے اس کو آخر میں یہ بھی کر دیا کہ اس نے یہ بات کی, آپ کی آخر میں ایک بندہ قبر میں چلا گیا ہے اور وہ شہید ہے. لوگوں کے جذبات آپ دیکھیں کتنے لوگ اس کے پیش ہوئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس واز دا ریزن ہی واز مرڈرڈ. تو مجھے کہتا جی میں نے قرآن, میں نے کہا پولیس والے بہت کچھ کر جاتے ہیں, قرآن اٹھا کے لکھیے. یہ اس کو چیلنج کے ساتھ اس میں ایک جو کانکریٹ بات ایک دو ہی ہے. ایک یہ ہے کہ انہوں نے وہ ایس ایچ او کا بیان چھاپا ہوا ہے کراچی کے میمن گوت کا, اور انہوں نے نام بھی دیا ہوا ہے ساتھ میں جو ایس ایس پی ملیر صاحب ہیں, عرفان بہادر صاحب کا بھی, کہ ان کے بیان پہ مجھے ایجنسی کے دفتر میں بلایا گیا اور یہ کہا گیا. اب یہ ایک آدمی صرف بولا ایس ایچ اے, جو باقی 15 ایس ایچ او ہیں, اگر ان سے کہا جائے, اور یہ پہلے ایف آئی اے آئی جی کے پی کو اور آئی جی سندھ کو سب کو کہہ چکی ہے کہ ہمیں وہ مدعی پیش کریں, تو میرا خیال ہے یہ باقی بھی ایس ایچ او یا مدعی آ جائیں گے تو یہ ایک سب سے بڑی تو کنڈلی وہیں سے کھل جائے گی. دو باتیں ہیں عامر بھائی, یہ جو ان کی اس رپورٹ کے جو آتھرز ہیں نا, آئی ڈو ناٹ بلیو دے ہیو اینی انٹیگریٹی لیفٹ ان دم, ٹھیک ہے. آپ وٹنس کی یا رپورٹ آتھر کی یا انویسٹیگیشن ٹیم کی انٹیگریٹی, مگر ہمیں اس کو انٹیگریٹی وہ یہ ہے کہ اس سے یہی پہلے بھی یہی کہا جا رہا تھا کہ جس طریقے سے بٹس اینڈ پیسز میں یہ رپورٹ کے مندرجات کیے جا رہے تھے, جس طریقے سے ٹاپسی رپورٹ جو تھی اس کے اوپر بڑے بڑے سوال تھے کہ اس کے اندر جو لوگ تھے ان کے فورنزک کا کیا ایکسپیرینس تھا, یا ان کے جو بیچ میں سے جس طرح اس کے اندر تھا کہ پیتھولوجی رپورٹ بھی آنی ہے, ایکس رے بھی آنا ہے, اور یہ چیزیں آنی ہیں. وہ گولی کا فریگمنٹ ملا تھا جس سے کہ یہ پتا نشاندہی ہو جانی تھی کہ فائر آرم کون سی تھی. فائر آرم کے سے یہ پتا چل جاتا ہے کہ گولی قریب سے ماری گئی, دور سے ماری گئی. اس کی وہ رپورٹ آئی نہیں, تو یہ ٹاپسی بھی پروویژنل تھی اور یہ فالٹی تھی. اس کی بیسس پہ یہ رپورٹ بنائی ہوئی, یہ تو فالٹی ہونی تھی. دوسرا عامر بھائی ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے, اتنا ہائی پروفائل کیس ہے آپ کا, اینڈ آپ نے 2 بندے سلیکٹ کیے, اینڈ دے آر ناٹ آنسریبل ٹو اینی ون. ہم جوڈیشل کمیشن کی بات کریں, سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کیا کی ہے, سپریم کورٹ از ناٹ گوئنگ ٹو انویسٹیگیٹ دا میٹر, دے آر گوئنگ ٹو اپوائنٹ اے جوڈیشل کمیشن. وہ ساری چیزوں کو دیکھے گا, بہت ساری چیزیں ڈسکس کرنی ہے. میری تو ساری امیدیں, میں آپ کو بات بتاؤں, جتنی بھی امیدیں ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ لگی ہوئی ہیں. اور اس میں یہ صرف اس میٹر نہیں ہے, ایز فار ایز ہز مدر از کنسرن, شی کین میک اے 161 اسٹیٹمنٹ which is going to become integral part of it. ہمارا جو بڑی درخواست بھی ہے اور امید بھی ہے سپریم کورٹ سے کہ ان کی یہ نیت دیکھتے ہوئے کہ جس طرح انہوں نے ان کی سپریم کورٹ کی انسٹرکشنز کے باوجود یہ پولیس نے اپنی مدعیت میں ایف آئی آر کاٹ دی, یہ ہماری درخواست ہوگی کہ جب وہ جوڈیشل کمیشن بنائیں اس میں اشرف شیخ کے خاندان سے بھی کسی کو ڈالیں, ان کی تشفی اور تسلی بھی بڑی ضروری ہے. اور ہماری کمیونٹی بھی سٹیک ہولڈر ہے, تو ہماری کمیونٹی کے بھی ہمارے بھی کچھ نمائندہ ایک آدھا جائے گا, تاکہ یہ صرف جوڈیشل کمیشن, ہماری امید ہے میرا خیال جیسا بھی یہ دیکھیں گے اور سب کی تاکہ تسلی ہو, انصاف ہونا نہیں چاہیے, انصاف ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے. آپ کی ٹیک اس پہ میں تو دیکھیں, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نیکسٹ اسٹیپ کہ جوڈیشل کمیشن بنے گا اور جوڈیشل کمیشن خود انویسٹیگیٹ کرے گا یا آگے کسی کو انویسٹیگیشن کے لیے لگائے گا؟ لیکن ابھی تو سپریم کورٹ نے یہ بڑا بات کی ہے کہ سو موٹو ایکشن لے لی ہے, لیکن ایز فار ایز سپریم کورٹ کی اپنی آبزرویشن یہ بھی تھی کہ ہم میٹر کو انویسٹیگیٹ نہیں کر سکتے, وہ کسی کو تھرڈ پارٹی کو کریں گے. میری ذاتی رائے میں ایشو یہ ہونا چاہیے کہ اگر جوڈیشل کمیشن ہائی پاور جوڈیشل کمیشن بنے, اس کے آگے وہ جو انویسٹیگیشن دے شوڈ بی آنسریبل ٹو دیٹ جوڈیشل کمیشن. اس طرح یہ جو سسٹم ہے نا کہ آپ نے بس وہ کہہ دیا کہ جی آئی ایم دا سول اتھارٹی, تو انہوں نے آپ پہ صفحے دیے, 2-4 بندوں کو انٹرویو کیا, یو ہیو ناٹ سالوڈ اے سنگل پرابلم. لاسٹ ورڈز چاہیے, پھر میں بریک کی طرف بڑھوں گی. آپ لاسٹ بس یہ اب بڑی اچھی بات ہے کہ فائنلی جو ہے سپریم کورٹ نے سو موٹو ایکشن لے لیا, اور یہ میں لوگوں کو اچھا کہ آپ نے سمجھا دیا کہ یہ زیادہ بہتر ہو گیا. جو پرائم منسٹر کا کہا جا رہا تھا اس کے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز میں شاید تفتیش مناسب نہ ہو سکتی, اور اس کے بعد یہ امید ہے کہ جوڈیشل کمیشن بھی آئی ایم شیور وہ اپنی وزڈم اپلائی کریں گے اور سٹیک ہولڈرز کو بھی ساتھ لے کے چلیں گے, تاکہ بڑا ضروری ہے کہ ارشد کی والدہ اور ان کے خاندان کی تشفی ہو. ٹھیک ہے, آخر میں لاسٹ بات ہے,
184 کی جو 184(3) کی جو جوریسڈکشن ہے دیٹ از لامحدود ہے. اگر آپ جوڈیشل کمیشن اپوائنٹ کریں, وہ سپریم کورٹ اس میں ویسے بھی نہیں پڑھنی تھی, ابھی ان کے پاس دے ہیو انلمیٹڈ پاورز ٹو سالو دس پرابلم, کیونکہ انہوں نے امپورٹنس کیا بتائی ہے, پبلک امپورٹنس فار دا انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس. دس از ناٹ اباؤٹ ارشد کے لوائقین جن بنیادوں پر یہ آج کو نوٹس لیا گیا ہے, بالکل جن بنیادوں پر یہ آج کو نوٹس لیا گیا ہے وہ جوڈیشل کمیشن سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور انصاف کی آخری امید اعلیٰ عدلیہ سے. بیرسٹر شعیب رزاق صاحب کا میں شکریہ ادا کروں گی. سر تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کے لیے. ایک بریک کی طرف چلتے ہیں. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے فالو اپ مبارک سینٹر کا کہ کس طرح سے قبضہ مافیا کھیلوں کے میدان اجاڑ رہا ہے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. عامر صاحب, کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی اور کہا تھا فالو اپ دیتے رہیں گے. مبارک سینٹر کا کھیلوں کے میدان اجڑ کس طرح سے رہے ہیں؟ یہ اس پہ بھی آتے ہیں, مگر ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارا پچھلا شاید پروگرام نہ دیکھا ہو کہ ہم یہ مبارک سینٹر لاہور کے اندر جو ہے یہ پاکستان کی بتایا جا رہا ہے کہ اونچی ترین عمارتوں میں سے ایک ہوگی. 751 فٹ کی ایک بلڈنگ بنائی جا رہی ہے. یہ 2006 سے یہ معاملہ چل رہا ہے اور یہ کبھی 500 فٹ کی ہو جاتی ہے, کبھی 200 فٹ کی ہو جاتی ہے. اب یہ 751 فٹ کی 1000 سے 751 کی ہوئی ہے. ان کو اس مبارک گروپ جو ابھی دابی گروپ ہے جو کہ بڑے دنیا کے گروپس میں سے, بزنس گروپس میں سے آتا ہے, اور یہ النہان فیملی جو ہے ابو دھابی کی شاہی خاندان جو ہے ان سے تعلق ہے, اور شیخ مبارک اس کو ہیڈ کرتے ہیں. ان کے پاکستان میں اس کے علاوہ بھی بے تحاشا پروجیکٹ ہیں. تو یہ ان کا پروجیکٹ بتایا جاتا ہے, مگر اس کے اندر پارٹنرشپ بتائی جاتی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کی. اب اس کے اندر جو ہے ہم جتنا کریتے جاتے ہیں روز نئے گڑے نکلتے ہیں. پہلے ہم نے اس پہ بتایا تھا کہ یہ جو منصوبہ ہے بڑی اچھی بات ہے کہ یہ فارن انویسٹمنٹ آ رہی ہے, ہم بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, اور اکثر ملک کو خوش بھی ہونا چاہیے کہ $1 بلین, $1.5 بلین ایسے حالات میں جب کوئی نہیں آ رہا کوئی آ رہا ہے. مگر وہ مشکوک طریقے سے جب آتی ہے, ٹرانسپیرنسی نہیں رکھی جاتی, ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں بتائی جاتی, یہ نہیں بتایا جاتا کہ اس کا نقشہ کیا ہے, LDA جو ہے اس کے پاس نہیں ہے. یہ ساری تفصیلات جو ہے اکمل خان جو ہے ہمارے پروڈیوسر ہیں, انہوں نے بڑی اس پہ محنت بھی کی ہے, ریسرچ بھی کی ہے, وہ اس کے متعلق بتا دیں. پر اوورآل جو پروجیکٹ یہ ہے کہ ابھی جو یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ یہ کراس دا فیروزپور روڈ, ادھر 91 کنال ہے اور کراس دا روڈ جو ہے وہ پہلے ہم سمجھ رہے تھے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کی لڑائی چل رہی تھی پنجاب گورنمنٹ سے کہ ہمارا آپ نے 10 کنال جگہ راتوں رات پنجاب پولیس کی مدد سے قبضہ کر لیا. اب وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ 63 کنال جو ہے نا زمین دی جا رہی ہے جو کہ 1000 روپے کنال کے حساب سے بنتی ہے. یہ اس سے ٹافیاں دے دیتے تو بہتر تھا. اتنی ایک مذاق ہے 35 سال. اور جو ہے اس سے زیادہ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں آج مجھے ہمارے کسی دوست بتا رہے تھے کہ کراچی میں بھی اس طرح ہوا کہ کھیلوں کے جو گراؤنڈ تھے اس کے اوپر قبضے ہو گئے. لاہور کی بھی کہانی, اسلام آباد, سارے پاکستان کی کہانی ہے. ہمارے ہاں ریسورسز بڑی محدود ہیں, ہماری سپورٹس کے اندر ہمارے ہاں خوشیاں بڑی کم ہیں, سپورٹس کرکٹ سے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہاکی کی بھی خوشی ملے, فٹ بال کی بھی ملے. اس کے لیے گراؤنڈز چاہیے جو چند محدود رہ گئی ہیں, وہ اس کی وجہ سے جو ہے نا ان پہ بھی قبضے ہو رہے ہیں. اس سے جو ہمارے کھلاڑی ہے, میرا خیال آپ نے انٹرویو کیا ہے 1-2 کا, تو وہ پہلے وہ دکھا دیں پھر اکمل خان کے پاس جاتے ہیں. جی بڑے صاحب. میرا نام شریف طاہر ہے, میں سلور میڈلسٹ 2022. میں انگلینڈ میں جا کے میڈل لے کے آیا سلور میڈل. تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں یہاں پہ ٹریننگ فیسلٹیز دی گئی تھی, تو اگر وہ فیسلٹیز ہم سے چھین جائیں گی تو پھر آپ توقع نہ کریں گے اسپورٹس آباد رہے گی پاکستان کے اندر. راتوں رات ہی قبضہ کر کے آپ گراؤنڈ ویران کرے جا رہے ہیں. ہم سے وعدے کیے گئے تھے کہ آپ کے گراؤنڈ آباد کیے جائیں گے, وہ مجھے یہاں پہ سارے آباد فلوپ نظر آ رہے ہیں. میرا نام سیف اللہ نیازی ہے, میں ریسنٹلی پنجاب چیمپئن اور نیشنل چیمپئن ہوں. دیکھیں ہمارا یہاں پہ ریسلنگ کورٹ تھا, باکسنگ کورٹ, بیچ ریسلنگ اور والی بال کورٹ تھا, وہ راتوں رات ڈسٹروائے ہو گئے. اب سب پلیئر کا مستقبل داؤ پہ لگ گیا. تو اس سے ہمارے سے بالکل توقع نہ رکھی جائے کہ باہر سے میڈل لے کے آئیں. پہلے بھی ہماری سپورٹس کا کوئی اتنا خاص اچھا نہیں جا رہی, اور انہوں نے قبضہ مافیا نے آ کے وہ بھی ہمارے جو گراؤنڈ ہے وہ ویران کرے جا رہے ہیں. کس طرح سے کھیلوں کا اور کھلاڑیوں کا استحصال ہو رہا ہے؟ عامر صاحب میں آپ کی طرف آتی ہوں, مگر جس طرح سے آپ نے اکمل خان صاحب کی بات کی, محمد اکمل خان صاحب ہیں, یہ ہمارے پروگرام مقابل کے ایگزیکٹو پروڈیوسر ہیں اور بڑی اہم معلومات ان کے پاس اس اسکینڈل کو لے کر ہیں.
ان کی طرف چلتی ہوں. آپ کو پہلے تو ویلکم کریں گے اکمل خان صاحب, تھینک یو سو مچ. مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک اسکینڈل کی خوفناکی کا اندازہ تو عامر صاحب کی گفتگو, ان کے تجزیے اور ان کی معلومات سے ہمیں ہوا. آپ کے پاس نئی معلومات کیا ہے اسکینڈل کے بارے؟ اچھا, اس میں 2-3 باتیں ہیں جو میں رکھنا چاہوں گا ناظرین کے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں ارشد ندیم تو یاد ہے جس نے کامن ویلتھ گیم میں نیزہ بازی کے مقابلے میں گولڈ میڈل جیتا کچھ عرصہ پہلے. ارشد ندیم تخلیق کہاں پہ ہوا, ارشد ندیم نے ٹریننگ کہاں پہ کی, ارشد ندیم نے جو اب سیکھا نیزہ بازی کا جو کھیل ہے وہ کس جگہ پہ سیکھا, وہ میں اپنے ناظرین سے شیئر کر دوں. وہ اسی کوچنگ سینٹر میں انہوں نے ٹریننگ حاصل کی تھی, یہیں پہ انہوں نے محنت کی. یہ جس کوچنگ سینٹر کی زمین پہ ابھی قبضہ کر لیا گیا ہے. تو ناظرین یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارے پاس پہلے ہی کھیلوں کے میدان کم ہیں, تو جو تو رہی صحیح کسر ہے وہ شاید ہم اس طرح سے کمرشل پلازے بنا کے اپنی ان جگہوں کو جو کمرشل بلڈنگز بنا کے ختم کر کے وہ پوری کر دیں گے. دوسری بات یہ کہ میری آج ایل ڈی اے کے ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ جو ہیں ان سے بڑی تفصیل سے بات ہوئی. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ مبارک سینٹر نے 63 کنال کی جو جگہ ہے پاکستان سپورٹس بورڈ کے کوچنگ سینٹر کی, اس پہ قبضہ کر لیا ہے, تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا بھائی آپ مجھ سے اس کا پوچھ رہے ہیں, میرے پاس تو مبارک سینٹر کے اوریجنل پلان بھی موجود نہیں. حتیٰ کہ ایک عمومی طور پہ آپ نے کسی بلڈنگ کی اپروول لینی ہو تو درخواست دی جاتی ہے ون ونڈو جو دفتر ہے اس کے ذریعے سے. وہ تعاون لمیٹڈ جو تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ ہے اس نے آج تک درخواست ہی نہیں دی. تو ماسٹر پلان, اس کے آرکیٹیکچرل ڈرائنگز, یہ جو جگہ ہے مبارک سینٹر کی یہ بیسیکلی گارڈن ٹاؤن کے علاقے میں ہے. گارڈن ٹاؤن ایل ڈی اے کی رہائشی جو ہے اسکیم ہے, اس میں کچھ رہائشی پلاٹس بھی اس کے اندر شامل ہیں 91 کنال میں, جو کہ اوریجنل جہاں پہ مبارک سینٹر بنایا جائے گا. کیا ان کو کمرشل کرنے کے لیے جو ہے فیس ادا کی گئی ہے؟ اس پہ بھی ایل ڈی اے کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے. پھر اس کے بعد میری بات پنجاب اولمپک ایسوسی ایشن کے سیکرٹری سے بھی بات ہوئی. میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ شاید انہیں کچھ پتا ہو, کیونکہ 13 نومبر 1965 کو ایک ریزولوشن کے ذریعے سے اولمپک کمیشن نے یہ جگہ بنیادی طور پہ حوالے کی تھی پاکستان سپورٹس بورڈ کے مستقل کوچنگ سینٹر بنانے کے لیے. ان کو بھی کچھ پتا نہیں تھا. انہوں نے کہا جی یہ بالا راتوں رات انہوں نے وہ حوالے کر دی ہے کسی پرائیویٹ کمپنی کے, ہمیں پتا نہیں. چیف سیکرٹری پنجاب 2007 یا 8, یہ کل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سے ورژن لے لیں. انہوں نے اس پہ آبزرویشن دی ہوئی ہے کہ نشتر سپورٹس کمپلیکس کا کوئی حصہ سپورٹس کے علاوہ کسی ایکٹیویٹی کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا. تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایک ڈائریکٹر ریونیو کس طرح سے 2007 میں 63 کنال جگہ جو ہے 3 کروڑ 40 لاکھ کے قریب اماؤنٹ بنتی ہے سالانہ, جس پہ یہ لیز پہ دے دے. اور وہ جو لیز ہے آپ کے لیے حیران کن بات میں آپ کو بتاؤں, اس کے اندر باقاعدہ طور پہ درج ہے کہ جی یہ جگہ پارکنگ پلازا کے لیے استعمال کی جائے گی. جبکہ کل سی ای او صاحب سے جب میری بات ہوئی, تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او ہیں, وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں نہیں پتا, ہم شاید استعمال ہی نہ کریں اس جگہ کو, ہم ابھی ڈیزائن چینج کریں گے. وہ یہ باتیں کر رہے تھے. لیکن اگر انہوں نے اس جگہ کو استعمال نہیں کرنا تو انہوں نے قبضہ کیوں کیا ہے؟ اور یہ ابھی 10 کنال پہ قبضہ کیا ہے جس کے گرد انہوں نے راتوں رات باؤنڈری وال بنا لی ہے. 63 کنال پہ یہ اگر قبضہ کر لیتے ہیں تو ہاسٹل ختم ہو جائے گا جہاں پہ ارشد ندیم اور اس جیسے کھلاڑی رہتے ہیں. جی اکمل میں یہ کہہ رہا تھا کہ کل سی ای او شہباز صاحب جو ہیں انہوں نے کہا نہیں پتہ نہیں ہم یہ یوز کریں نہ کریں یہ جو 63 کنال ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ لیز کے اندر یہ درج ہے کہ اس جگہ پہ یہ پارکنگ لاٹ بنائیں گے, اس کا کیا استعمال کریں گے, تو اس سے وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے کل. جی 100%, جی بالکل وہ غلط بیانی سے کام لے رہے تھے. اس لیز ایگریمنٹ کے اندر درج ہے کہ پارکنگ پلازا مبارک سینٹر کا, ان کا سیلز آفس
اور کچھ اور سروسز کسٹمر سروسز کے شعبے جو ہیں وہ اس 63 کنال جگہ جو لیز پہ دی گئی ہے خفیہ طور پہ پنجاب حکومت کی طرف سے وہ بنیں گے. ایک بات عامر صاحب میں ایڈ کر دوں کہ یہ جو مبارک سینٹر کا ایک بنایا جا رہا ہے پروجیکٹ ہے، یہ یقیناً ہمارے لیے بڑا اہم ہے کہ اس میں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، لیکن کیا یہ ممکن ہے کہ ہم اور بہت سی آبادیاں، بہت سی لوکیشنز ہیں جہاں پہ یہ بن سکتے تھے، بجائے یہ کہ ہم کھیلوں کے میدان اجاڑتے. میری آج ارشد ندیم سے میں نے رابطہ کیا تو وہ بہت دل برداشتہ تھے. میری نوح بٹ سے بات ہوئی، وہ بھی آتے رہے ہیں اس کوچنگ سینٹر کے اندر ٹریننگ کے لیے. نوح بٹ ویٹ لفٹنگ میں انہوں نے جو ہے گولڈ میڈل جیتا تھا. اس کوچنگ سینٹر سے ہزاروں پاکستانی کھلاڑی ٹریننگ لے کے مختلف جگہوں پہ مختلف ٹورنامنٹس میں پاکستان کا نام روشن کر چکے ہیں. اگر اسی طرح سے ہم لوگ کمرشل سینٹرز جو ہیں گراؤنڈوں کی جگہ بناتے رہے تو یہ برباد ہو جائے گا. یہ ہمارا ملک میں سے کھیلوں کا تو خاتمہ ہو جائے گا. اور آخری بات میں جو اس پہ درخواست کرنا چاہوں گا، ہم لوگ پچھلے 3 دن سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او اور ان کی انتظامیہ سے کہتے ہیں کہ وہ آن ریکارڈ آ کے کلیریفیکیشن دیں کہ وہ نہیں بنانا چاہتے. تعاون کی ویب سائٹ کے اوپر جو تصاویر پڑی ہیں وہ تصاویر کلیئرلی بتاتی ہیں کہ انہوں نے سپورٹس سینٹر کی یہ جو جگہ ہے 63 کنال کی، وہاں پہ عمارات بنانی ہیں. جبکہ وہ کل فون پہ مجھے جو ہے یہ بتا رہے تھے کہ جی ہم شاید استعمال ہی نہ کریں. انہوں نے ہمارے رپورٹر فہیم امین کو بھی یہی کہا کہ جی شاید ہم اس جگہ کا استعمال ہی نہ کریں. اگر ان کے پاس پلان نہیں ہے، اگر ان کا منصوبہ ابھی مکمل نہیں ہے، ان کا بزنس پلان فائنل نہیں ہے، تو یہ پھر بلنگو بام دعوے. اور ہمارے وزرائے اعلیٰ، چاروں وزرائے اعلیٰ، اس میں شہباز شریف صاحب ہوں، اس میں پرویز الہی ہوں، اس میں عثمان بزدار ہوں، یہ کس طرح سے دعوے کرتے رہے مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جی 750 فٹ کل ہوا ہے NOC اس کا 751 فٹ کا سول ایویشن سے. اکمل میں صرف دہرا دوں آپ کی کچھ باتیں اور اس میں تھوڑا سا ایڈ بھی کر دوں کہ یہ ٹوٹل اس کا ہاش ہیش ہے. ہمیں کوئی بتایا نہیں جا رہا کہ یہ جو گورنمنٹ کا، پنجاب گورنمنٹ کا اور تعاون جو پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، ان کا 30 اور 70 کا جو منافع شیئرنگ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے اس کے مندرجات کیا ہیں، ٹرمز اینڈ کنڈیشن کیا ہیں، ہم کیا ان کو دے رہے ہیں اور انٹرن وہ کیا دے رہے ہیں، اور اس میں کون کیا کیسے کرے گا، اس کی کوئی تفصیل نہیں بتائی جا رہی. یہ پاکستان کا اور لاہور کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے. پاکستان کے بڑے ترین پروجیکٹس میں سے ایک پروجیکٹ ہے. پاکستان اور لاہور کی شاید سب سے اونچی بلڈنگ بن رہی ہے جس کا ایک انوائرمنٹل امپیکٹ بھی ہے. یہاں کوئی نہیں بتایا جا رہا کہ اس کا وہاں کی ماحولیات پہ کیا اثر پڑے گا. وہاں پہ یہ آف کورس یہاں پہ گرین لینڈ جب جائے گا، لاہور میں پہلے ہی گرین لینڈ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس طرح کے پارکس بڑے کم رہ گئے ہیں، اور دن بہ دن کمرشلائز آپ سرکاری کھیلوں کا لینڈ، گرین لینڈ کو آپ کمرشل ایکٹیویٹی میں دے رہے ہیں اور کمرشل کمپنی کو بیچا جا رہا ہے. میری آج دوبارہ بات ہوئی بین الصوبائی وزارت بین الصوبائی کے ترجمان سے. انہوں نے کہا جی میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ قبضہ نہیں کیا، ہمارے پاس تو یہ فرد ہے، یہ پنجاب گورنمنٹ کا لینڈ ہے، انہوں نے ہمیں دے دیا تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت کیا ہے. انہوں نے کہا جی نہیں ایسے نہیں ہے، یہ ہمارے پاس لینڈ تھا، اس کا قبضہ ہمارے پاس ہے. اگر انہوں نے لینا تھا تو اس کے بعد پہلے پنجاب گورنمنٹ ہم سے بات کرتی، ہم دیکھتے، وہ ہمارے سے ایکوائر کرتے. یہ تو جس طرح گنڈا عناصر قبضہ کرتے ہیں، انہوں نے وہی کیا. راتوں رات پنجاب پولیس لے کے آئی کہ اس طرح کے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر یہ چڑھائی تھی کہ یہ وفاق کے اوپر صوبے کا حملہ تھا، اور اس کی مثال اگر آئندہ چلتی رہی تو یہ ہر صوبے کے اندر یہ ہوگا کہ وہ فیڈرل جو زمینیں ہیں اس پہ قبضے شروع کر دیں گے، صوبائی پولیس لا کے، صوبائی ایڈمنسٹریشن لا کے. اور وہ پولیس سے جب پوچھتے ہیں یا صوبائی ایڈمنسٹریشن سے کہ جناب انہوں نے کیا، وہاں بھی وہ حاشش ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ کس کے کہنے پہ کون کر رہا ہے، کیسے کر رہا ہے. آپ کی کیا اطلاع ہے؟ دیکھیں اکمل خان صاحب کے ساتھ ٹیکنیکلی ہمارا رابطہ شاید منقطع ہو چکا ہے، مگر عامر صاحب جو باتیں آپ نے کی وہ آڈینس کے لیے بڑی شاکنگ تھی. میں جو ان کی باتیں اکمل خان صاحب کی سمجھ پائی ہوں، جو چیزیں آپ نے بتائی ہیں، ایسا لگتا ہے
کہ سب کچھ متعلقہ لوگوں نے اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے طے کر لیا ہے, جو پروسیس کے لاز ہیں ان کو بائی پاس کر دیا گیا, کسی کو کچھ نہیں پتا, بس گھر کے ڈرائنگ روم میں ایک نقشہ بنا اور اسی کو بلڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈرائنگ روم میں پچھلے 17 سال سے ہے. کوشچن یہ ہے کہ 17 سال سے تقریباً تمام ہی یہ بین گورنمنٹ ہے, یہ بین الپارٹی ہے, یہ بین ہے کہ اس کے اندر یہ پروجیکٹ پرویز الہی صاحب سے شروع ہوا, اور پرویز الہی کے دور میں آخر میں اس کو اتنی جلدی میں تیزی سے ختم کیا جا رہا ہے کہ 17 کروڑ سے اس کے اوپر بیٹھے تھے, ہلکی پیش رفت ہوتی رہی, ہر کوئی اپنا پائے ان دا فلیش جو ہے لیتا رہا. شہباز شریف صاحب بھی ابو دھابی گئے اور انہوں نے آ کے کر دیا, عثمان بزدار صاحب بھی اس کے اندر حصہ ڈالتے رہے, اور عمران خان صاحب بھی وہ بھی بار بار سوال کرتے رہے. جی اکمل, رابطہ کٹ گیا تھا, اس پہ لاسٹ منٹ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی میں درخواست کرنا چاہ رہا ہوں عامر صاحب, جو بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو اس حوالے سے آن ریکارڈ پبلک کے ساتھ شیئر کرنا چاہیے, ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان سپورٹس بورڈ کے اس کوچنگ سینٹر کو اللہ کے واسطے جو ہے آپ یہ مت جو ہے اجاڑے, کیونکہ یہ ایک مبارک سینٹر اگر سڑک کے اس سائیڈ بھی رہتا ہے تو گزارا چل جائے گا, آپ 10,000 وے آؤٹس نکال سکتے ہیں, لیکن یہ کوچنگ سینٹر بند ہو جائے گا تو شاید ہمارے یہ پلیئر ان کو ہم دوبارہ جگہ ہی نہ دے پائیں اور ان کے لیے کوئی ایسی فیسلٹی ہی نہ بنا پائیں کہ جہاں پہ ارشد ندیم جیسے پلیئر دوبارہ سے جو ہے وہ ہمیں ریپرزینٹ کر سکیں انٹرنیشنل ارینا میں. ٹھیک ہے, بے حد شکریہ, تھینک یو سو مچ. محمد اکمل خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. لاسٹلی آپ کچھ ایڈ کریں گے, پھر میں بریک کی طرف. نہیں, ہم اس کو فالو اپ کرتے رہیں گے, اس کی جتنا اس کو ہم کرتے ہیں اس میں سے نئی لاشیں نکل آتی ہیں, تو یہ جب تک, اور ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اپنا ورژن دیں. تعاون صاحب جو ہیں, تعاون پرائیویٹ لمیٹڈ صاحب ہمارے ساتھ تعاون کریں. پرویز الہی صاحب سے بھی درخواست ہے, فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس کی ایک منسٹری آپ دیکھیں, ہم بتا چکے ہیں کہ ایویشن والے این او سی دے رہے ہیں اور دوسرے این او سی روک رہے ہیں, بین الصوبائی جو وزارت ہے. تو یہ ہمیں اس پہ کلیریفیکیشن چاہیے کہ یہ مختلف ڈپارٹمنٹ سے مختلف آوازیں آ رہی ہیں, اصل آواز کیا ہے؟ بالکل صحیح, اصل آواز کب تک پروگرام مقابل میں ہمارے ساتھ تعاون کرے گی, اس کے اوپر بات کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے. مگر ایک بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کو بتائیں گے کہ داستانیں تو آپ نے مہربانیوں کی بڑی لمبی چوڑی سنی ہوں گی, مگر جو لمبی لمبی اور بڑی بڑی مہربانیاں سی ڈی اے کرتا ہے اس کی ایک داستان بریک سے واپس آ کے ہم بھی آپ کے گوش گزار کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. عامر صاحب, جس طرح سے میں نے بریک پر ٹیزر دیا مہربانیوں کا, میں نے دیواریں مہربانی سنی ہے, پرندوں کے ساتھ مہربانیاں, جانوروں کے ساتھ مہربانیاں, سی ڈی اے کی مہربانیاں کہاں پر ہوتی ہیں؟ سی ڈی اے کی مہربانیاں حکومت کے ساتھ ہوتی ہیں, اور جو حکومت میں پاور میں ہوتا ہے اس کے لیے ان کا اتنا سخاوت والا دل ہو جاتا ہے, اور جو ہی آپ حکومت سے باہر نکلتے ہیں تو وہ آپ کے اوپر جو ہے نا سارے دروازے بند کر دیتے ہیں. ابھی لیٹسٹ سٹوری یہ ہے کہ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے اوپر جو ہے پاک ویو ہاؤسنگ اسکیم جو ہے ان کا این او سی بحال کر دیا ہوا ہے ان کمپلائنس ود دی آرڈرز آف دی سپریم کورٹ. اور جبکہ یاد رہے کہ پاک ویو ہاؤسنگ جو ہے یہ علیم خان صاحب کی ہے, جن کی پارٹی, ان کی سیاست اور ان کا بزنس جو ہے بڑا مکسڈ رہتا ہے. تو یہ اب کیونکہ نئی حکومت میں آ گئے ہیں تو سی ڈی اے میں ایک صاحب ہیں فراز ملک صاحب. اچھا, فراز ملک صاحب جو تھے وہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ان کے نام سے سائن ہو کے اس ہاؤسنگ کا جو پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اس کا این او سی کینسل کر دیا تھا انہوں نے. اور اس لیے کینسل کیا گیا تھا کہ پاک ویو ہاؤسنگ سوسائٹی جو ہے اس کی جو انٹرنس ہے وہ مین سڑک سے نہیں نکلتی تھی. اچھا. اور وہاں پہ سی ڈی اے کا ایک قانون تھا, سی ڈی اے کے بورڈ نے پاس کیا ہوا تھا محبوب کیانی صاحب کے دور میں, کہ جب جس کا راستہ نہ ہو اس کو این او سی نہیں دیا جا سکتا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ان کا این او سی کینسل ہو گیا تھا. اب اسی فراز ملک صاحب نے, گورنمنٹ تبدیل ہوئی ہے, کچھ دیر پہلے ان کو لگایا گیا اور آتے ساری انہوں نے اپنے لگائے جانے کی قیمت دی ہے اور ان کو این او سی دے دیا, جاری کر دیا ہے. جو ہے وہی آدمی پہلے کچھ عرصہ پہلے این او سی بند کر دیتا ہے, اب وہ این او سی کھول دیتا ہے اور نام لیا جاتا ہے کہ جناب یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز پہ ہوئی ہے. میں نے چیک کیا, سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا, اس کے اندر انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ اس کو جو ہے ریسٹور کر دیا جائے ان کا این او سی. انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے پاس یہ کیس آیا, آپ ہمیں رپورٹ دیں.
اور سی ڈی اے نے آپس میں ملا کے جو ہے نا اس کو این او سی دے دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اس بات کا نوٹس لے گی. اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہ پہلے جو ہے ان کو این او سی جب ریجیکٹ ہوا یہ اپیل میں چلے گئے, اور اس کے بعد سی ڈی اے نے ان کو جو ہے اپنے طور پہ ہی وہ لینڈ دے دیا اور کنڈیشنل ایک جو ہے نا این او سی دے دیا. اچھا. اس کے بعد جو وہاں پہ لوگ تھے جن کی وہ سڑک جو وہاں سے آتی ہے جس کا لینڈ دیا گیا تھا, قبضہ کر کے دیا گیا تھا, انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ اپیل میں چلے گئے کہ جی ہمارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے. اور جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے اس زمانے میں چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے, انہوں نے بڑا سخت فیصلہ لکھا کہ یہ بالکل اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی ہے کہ آپ لوگوں کا لینڈ اس طرح لے کے, اور ایسی ہاؤسنگ اسکیمیں جن کے پاس راستہ ہی نہیں ہے وہ ان کو آپ کیسے این او سی دے سکتے ہیں, بلکہ یہاں تک بھی لکھا کہ اس کو ٹیک اوور کر لیا جائے اس ہاؤسنگ اسکیم کو. اچھا. پر بہرحال اب یہ جو ہے اس کی ایک اپیل چل رہی تھی اور عدالت نے صرف یہ کہا کہ ہمیں رپورٹ دیں. اب سی ڈی میں کیونکہ حالات بدل گئے ہیں, نئی گورنمنٹ آ گئی ہے, نئے سی ڈی اے چیئرمین آ گئے ہیں, تو انہوں نے جو ہے بالکل اگینسٹ دا لا جا کے اس کو اب بالکل ٹوٹلی دوبارہ ریسٹور کر دیا ہے, جو کہ کیا نہیں جا سکتا. اس کے ایک دو اور بھی ایشوز ہیں کہ یہ جو ہے they restored it for some reason beyond law and logic. نہ اس کی منطق سمجھ آ رہی ہے کہ کیوں کیا اور پہلے بند کیوں کیا اور اب لگا کیوں دیا. بات یہ ہے کہ علیم اس کے پیچھے کہانی ظاہر ہے سیاسی یہ تھی کہ علیم خان جو تھے پہلے جب بند کیا گیا اس وقت وہ پی ٹی آئی میں تھے, تو وہ جب گورنمنٹ چینج ہوئی تو بند ہو گیا. اب جو ہے علیم خان صاحب چھوڑ کے ان کو ان کی طرف آ چکے ہیں, تو انہوں نے ان کو پھر یہ ہمارے جیسے لوگوں کو شک پڑتا ہے کہ ان کو جو ہے اس بات کا پارٹی بدلنے کا انعام دیا گیا ہے. اور پہلے جو تھا ان کے اوپر کیونکہ بہت بڑا ہاتھ بھی تھا اور وہ بار بار جنرل باجوہ جو ہے وہ کہتے تھے کہ ان کو چیف منسٹر لگائیں, تو اب وہ نہیں, اور وہاں پہ بڑے بڑے امپارٹنٹ لوگوں کے گھر بھی ہے بتایا جا رہا ہے کہ بنائے گئے ہیں. تو یہ ابھی پتہ نہیں سیاسی فیصلہ ہے, قانونی فیصلہ یہ بالکل نہیں ہے. I'm sure سپریم کورٹ اس کو ٹیک اپ کرے. ٹھیک ہے, میرے پاس آخری منٹ ہے, ایک آخری سوال سیاست سے متعلق ہے, اس کا فالو اپ تو ہم دیتے رہیں گے جاتے جاتے. سردار ایاز صادق صاحب نے ایک نجی چینل کے پروگرام میں یہ کلیم کیا ہے کہ آئندہ ماہ میاں نواز شریف صاحب وطن پاکستان آ جائیں گے اور امیدواروں کو ٹکٹیں وہ جاری کریں گے, الیکشن کمپین وہ چلائیں گے, الیکشن 2023 میں ہوں گے. دیٹس آل. یہ ایاز صادق صاحب پہلے آدمی نہیں ہے, یہ 10 بندے اور بھی کہہ چکے ہیں. میاں صاحب کی 6 مہینے سال سے جب سے گئے ہیں سن رہے ہیں کہ اب آئے اب آئے اب آئے. میرا یہ کنسسٹنٹلی یہ کہنا ہے کہ میاں صاحب اس وقت آئیں گے شاید اگر ان کا جب یہاں سے ان کا ضمانت ہو جائے گی, ان کا کیس نئے نیب کی ترامیم کے بعد جو قوانین آئے ہیں اس کے تحت اگر وہ بری ہو جاتے ہیں پھر وہ آئیں گے, اور اس کے بعد بھی 50% چانس ہے کہ یہ ان کی مت بنی ہوئی کہ وہ آئیں گے تو چھا جائیں گے. تو اس وقت جو حالات ہیں پی ٹی آئی کے ضروری نہیں ہے کہ وہ چھا جائیں, وہ مت بھی شاید ٹوٹ. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ عامر صاحب. دیکھنے والوں کو شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.